अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। रानी को अपना दिल अपने कानों में धड़कता हुआ महसूस हो रहा था। उसने एक बार फिर पलटकर इधर उधर देखा, मगर दूर दूर तक कोई जीरू मौजूद नहीं था। घने दरख्तों का झुंड बस कुछ फासले पर ही था। उसे पूरा यकीन था कि वो खूबरू नौजवान आज भी वहीं होगा, जिसे पिछले 3 दिन से वो उसी झुंड में दरख्त की छांव तले बैठा देख रही थी। अगरचे नौजवान बेहद खूबसूरत था, मगर रानी ने उसे देखकर सिवाय इसके कि वो उसके गांव का नहीं है, कोई दूसरी बात नहीं सोची थी। उसने अपने बेतरतीब धड़कते दिल को संभाला, लस्सी की गड़वी को मजबूती से थामा और झुंड में दाखिल हो गई। कल खेतों से वापसी पर उस नौजवान ने इशारे से उसे रोकने की कोशिश की थी। अगरचे रानी को बुरा लगा था, मगर वो उसे नज़रअंदाज करते हुए घर आ गई थी। रोज़ाना खेतों में अपने बाप और भाई के लिए रोटी पहुंचाना रानी की जिम्मेदारी थी। वो अगरचे उस नौजवान की वजह से अब कुछ परेशान थी, मगर अपनी जिम्मेदारी को भी निभाना था। वो घर में भी किसी को कुछ नहीं बता सकती थी। घर वाले उसकी बातों पर यकीन भी कर लेते तो गांव के लोग हरगिज़ उसे माफ़ न करते और वो हमेशा के लिए बदकिरदार मशहूर हो जाती। सो वो दिल ही दिल में डरती, खुद को बज़ाहिर लापरवाह और बहादुर साबित करती खेतों की तरफ जा रही थी। रानी पर नज़र पड़ते ही वो नौजवान अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। रानी का दिल बुरी तरह डोला। यह जगह बिल्कुल वीरान थी। अगर वो किसी को पुकारती भी तो कोई उसकी मदद को नहीं आता। नौजवान ने रानी का रास्ता रोक लिया। तुम्हारा नाम क्या है? उसके सवाल पर रानी ने कतरा कर निकलना चाहा, मगर नौजवान ने उसकी कोशिश नाकाम बना दी। वो अब भी उसके सामने जमा खड़ा था। रानी को खौफ के बावजूद गुस्सा आ गया। अगर किसी शरीफ माँ बाप की औलाद हो तो मेरे सामने से हट जाओ। नौजवान पर उसके गुस्से का बिल्कुल असर न हुआ। मैं शरीफ माँ बाप का ही बेटा हूँ, इसीलिए शराफत का मुजाहरा कर रहा हूँ, वो बेखौफी से बोला और चंद लम्हों के लिए खामोश हुआ। रानी गजबनाक नज़रों से उसे देखती रही। देखो, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। तुम्हारा नाम रानी है। आजकल तुम्हारा एक रिश्ता आया हुआ है। मैं इसीलिए तुमसे मिलने आया हूँ कि तुम मेरे रिश्ते के लिए हाँ कर देना, जो कल मेरे घर वाले लेकर आ रहे हैं। मैं दूसरे गांव का रहने वाला हूँ, मगर तुम्हारी खूबसूरती के चर्चे उस गांव में भी ऐसे ही फैले हुए हैं जैसे इस गांव में। मैंने तुम्हारे बारे में जैसा सुना था उससे ज़्यादा खूबसूरत पाया है। मेरा नाम असलम है और मैं सिर्फ तुम्हें देखने के लिए कई दिनों से यहाँ इस वीराने में रोज़ आता हूँ। क्या मैं उम्मीद रखूँ कि मेरा रिश्ता कबूल कर लिया जाएगा? नौजवान ने रानी के गुस्से को यकसर नज़रअंदाज कर दिया था। रानी समझ गई थी कि वो मुकम्मल मालूमात हासिल करके आया था और महज बात शुरू करने के लिए ही उसका नाम पूछ रहा था। उसने नाकदाना नज़रों से सर से पांव तक उसका जायज़ा लिया। अगर इतनी बातें जानते हो तो ये भी मालूम होगा कि यहाँ बेटियों से पूछने का रिवाज नहीं है। मैं लड़का नहीं जो मुंह से बोल दूँ कि मुझे फ़लाँ से शादी करनी है, और ना ही ऐसा हो सकता है कि अब्बा किसी और रिश्ते के लिए मान जाए। और चूंकि मैंने उससे शादी नहीं करनी तो वो मेरी नहीं मानेगा। इसलिए तू अपना काम कर और मुझे अपना काम करने दे। अगर रोटी को देर हो गई तो अब्बा नाराज़ होगा, रानी ने तीखे लहजे में कहा। नौजवान के चेहरे पर उदासी छा गई थी। वो सामने से हटता हुआ बोला, मेरे लिए दुआ करना। अगर ये रिश्ता कबूल ना हुआ तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। रानी ने कुछ कहे बगैर कदम आगे बढ़ा दिए। उसके कानों में नौजवान असलम का लरसता लहजा जैसे गूंजने लगा। जब वो खेतों पर पहुंची तो अब्बा उसी की राह देख रहा था। उसकी शक्ल पर निगाह पड़ते ही चौंक गया। क्या बात है, तेरा रंग क्यों पीला हो रहा है? रानी एकदम घबरा गई। कुछ नहीं अब्बा, वो रास्ते में जो झुंड है ना। उसने एकदम जबान दांतों तले दबा ली। वो ये कैसी हिमाकत करने जा रही थी? अब्बा मुंतजिर नज़रों से उसे देख रहा था। भाई भी काम छोड़कर वहीं आ गया था। वहाँ मैंने आज एक बड़ा सांप देखा है। वहाँ कोई था नहीं जिसे मैं बताती। ये कोई बड़ी बात नहीं थी। इस तरह के बड़े सांप इस इलाके में अक्सर ही नज़र आ जाते थे। या तो गांव वाले उन्हें मार डालते या फिर वो खुद ही चले जाते। तू फिक्र न कर, वापसी में तेरा भाई तुझे झुंड के पार छोड़ आएगा। अब्बा ने तो अपनी तरफ से तसल्ली दी थी, मगर रानी मजीद खौफजदा हो गई। अगर असलम वहीं मौजूद हुआ तो? इससे आगे की कहानी बहुत खतरनाक थी। रानी के खौफजदा चेहरे को देखकर भाई हंस पड़ा। अरे तेरा कड़ियल जवान भाई है, तुझे काहे की फिक्र? मगर अब्बा उसका हद से बड़ा हुआ खौफ देखकर परेशान हो गया। उसने फैसला किया कि वो भी साथ ही जाएगा। रानी को अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। आज तो क़यामत आने ही वाली थी। असलम हर सूरत उसकी वापसी का इंतज़ार करता। उसके वहाँ से चले जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब्बा और भाई खाने से फारिग होकर बड़ी बड़ी लाठियाँ हाथों में संभाले वापसी के रास्ते की तरफ बढ़े।
وہ بھی بے جان قدموں سے ان کے پیچھے آنے لگی۔ اسے یقین تھا کہ تھوڑی دیر بعد یہ لاٹھیاں اس کے اپنے خوبصورت جسم پر برس رہی ہوں گی، جس کی مثال پورے گاؤں میں نہیں تھی۔ اس کا گاؤں خوبصورتی کے لحاظ سے خود کفیل تھا، مگر رانی تو شاید اس گاؤں کی پہچان بن گئی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ لڑکیاں بھی ٹکٹکی باندھ کر اس کے حسین چہرے کو دیکھا کرتی تھی۔ گاؤں کی مشقت بھری زندگی بھی اس کے حسن کو گہنا نہیں سکی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ جیسے اس پر مزید نکھار آ رہا تھا، مگر آج چند منٹوں بعد اس کی کٹی پھٹی لاش یہاں کی مٹی پر گرنے والی تھی۔ جھنڈ قریب آ گیا تھا۔ رانی کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ اسے آگے بڑھنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ خاموشی سے زمین پر بیٹھ گئی۔ اچانک ابا کی نظر اس پر پڑی تو فکر مند ہو کر اس کے پاس آیا۔ وہ زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تو ڈر مت، میں اور تیرا بھائی پہلے دیکھ کر آتے ہیں، پھر تجھے لے جائیں گے۔ اور پھر محتاط قدموں سے چلتے وہ دونوں جھنڈ میں داخل ہو گئے۔ رانی نے گھٹنوں میں سر رکھ لیا۔ اس نے آنے والی متوقع آوازوں سے بچنے کے لیے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی۔ رانی، چند لمحوں بعد بھائی نے اسے کندھے سے پکڑ کر ہلایا۔ کہاں تھا سانپ؟ ہم نے تو سارا جھنڈ دیکھ لیا، یہاں تو کچھ نہیں ہے۔ رانی نے بے یقینی سے بھائی کے پرسکون چہرے کی طرف دیکھا۔ یقین نہیں آتا تو خود چل کر دیکھ لے، بھائی نے اس کی بے یقین آنکھوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اٹھ کر آہستہ آہستہ جھنڈ میں داخل ہو گئی۔ وہاں واقعی کوئی نہیں تھا۔ رانی نے خوفزدہ نظروں سے اس درخت کی طرف دیکھا جس کے نیچے اسلم موجود ہوتا تھا، مگر اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ ابا اور بھائی اسے گاؤں کے قریب چھوڑ کر لوٹ گئے۔ انہیں ابھی کھیتوں میں کام کرنا تھا۔ رانی کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ خدا نے اسے بچا لیا۔ جھنڈ میں بڑے درختوں کے ساتھ جھاڑیاں بھی تھیں، جس کی وجہ سے باہر سے اندر اور اندر سے باہر نظر نہیں آتا تھا، سوائے اس پگڈنڈی پر سے جو جھنڈ کے اندر سے ہو کر گزرتی تھی۔ ہو سکتا تھا کہ اسلم اس کے انتظار میں پگڈنڈی پر آ گیا ہو اور اس کے باپ اور بھائی کو ساتھ آتا دیکھ کر وہ کہیں چلا گیا ہو۔ بہرحال جو بھی ہوا تھا اس کی جان بچ گئی تھی، سو وہ اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھی۔ اگلے دن ماں نے اسے کھیتوں میں جانے سے منع کر دیا کیونکہ ماسی خیرن کسی کا رشتہ لانے والی تھی۔ رانی کا دل دھک سے رہ گیا۔ تو کیا واقعی اسلم نے رشتہ بھیج دیا تھا؟ شام تک وہ نہا کر نئے کپڑے پہن کر تیار ہو گئی۔ ابا اور بھائی بھی گھر پر ہی موجود تھے۔ جب ماسی خیرن 3 عورتوں اور 2 مردوں کے ساتھ آئی، عورتوں نے قیمتی لباس پہن رکھے تھے اور سونے کے بھاری زیورات ان کی عمارات کا اظہار کر رہے تھے۔ ان لوگوں کو رانی بہت پسند آئی۔ یوں تو رانی کے لیے گاؤں کے تقریباً ہر دوسرے گھر سے رشتہ آیا تھا، مگر ابا کو کئی رشتے پسند نہیں آئے تھے، مگر یہ آنے والے انہیں اتنے پسند آئے تھے کہ انہوں نے ہاں کر دی تھی اور خوشی خوشی ان لوگوں کے ہاں جانے کی تیاری کرنے لگے۔ اسلم کے ماں باپ نے بتا دیا تھا کہ وہ لوگ کافی پہلے گاؤں چھوڑ کر شہر میں آباد ہو گئے تھے۔ اگلے دن اماں ابا بھائی کے ساتھ وہاں چلے گئے۔ واپسی پر جہاں یہ خبر آئی تھی کہ رشتہ طے پا گیا ہے، وہیں رانی کے سسرال کی امیری کے چرچے تھے۔ بھائی اور ابا ان کے کاروبار سے معروف تھے، تو ماں ان کی شاندار کوٹھی، زرق برق لباس اور بھاری زیورات سے متاثر تھی۔ رانی کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ لڑکے کے بارے میں جاننا چاہتی تھی، مگر کوئی اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا تھا۔ رانی کو رہ رہ کر وہ اونچا لمبا خوبرو نوجوان یاد آ رہا تھا۔ اماں نے بتایا کہ ان لوگوں کو شادی کی جلدی ہے، اس لیے کل وہ باقاعدہ منگنی کرنے آنا چاہتے تھے، مگر ابا نے انتظامات کی وجہ سے انہیں پرسوں بلایا تھا۔ وہ لوگ بہت امیر تھے۔ ابا اور بھائی ان کے شائن شان انتظامات کرنا چاہتے تھے۔ پھر رانی کی منگنی ہو گئی اور اتنی دھوم دھام سے ہوئی کہ گاؤں میں اس کے چرچے ہوئے۔ پورے گاؤں میں رانی کے سسرال سے آئی ہوئی عمدہ مٹھائیوں اور میووں کے تھال بانٹے گئے۔ اس کی منگنی میں اتنا سامان آیا تھا کہ ایسی شاندار تو کسی کی بری بھی نہیں آئی تھی۔ سب لوگ رانی کی قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ خدا نے اسے حسن بے مثال دیا تھا تو قسمت بھی شاندار دی تھی۔ منگنی میں ہی 3 ہفتے بعد کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ ابا کوئی عذر پیش نہ کر سکا۔ وہ لوگ جہیز لینا ہی نہیں چاہتے تھے اور یہ صحیح بھی تھا۔ ابا اپنی استعداد سے بڑھ کر بھی اپنی اکلوتی بیٹی کو جہیز دیتا تو بھی ان لوگوں کے معیار کے مطابق نہ ہوتا۔ اماں گاؤں کی کئی عورتوں کو ساتھ لے کر رانی کے سسرال گئی تھی تاکہ گاؤں میں اپنی دھاک بٹھا سکے، اور اماں کی خواہش کے مطابق عورتیں خوب مروب ہوئی تھیں۔ شادی کی ہر رسم میں بھی رانی کے سسرال والوں نے اپنی امیری کا خوب مظاہرہ کیا تھا۔ شادی والے روز انہوں نے رانی کو سونے میں تول دیا تھا۔ رانی پر نگاہ نہ ٹک رہی تھی۔ قیمتی لباس اور سونے کے زیورات نے رانی کے حسن کو خیرہ کن بنا دیا تھا۔ اماں نے کئی بار اس کی نظر اتاری۔ بالآخر رانی ماں باپ کے گھر سے رخصت ہو کر امیر کبیر سسرال چلی گئی۔ جہاں لوگ رانی کی قسمت پر رشک کر رہے تھے، وہیں رانی کا دل انجانے خدشوں سے دھڑک رہا تھا۔
بہت سی رسموں کے بعد اسے خوبصورتی سے آراستہ کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ رات کافی گزر گئی تھی۔ ایک دم کمرہ بالکل خالی ہو گیا۔ دلہن بنی رانی کو وحشت نے آن گھیرا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یکدم یہ خاموشی کیوں چھا گئی ہے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے گھر میں کوئی نہ ہو۔ کچھ دیر تو وہ خود پر جبر کرتی رہی، پھر اپنے بھاری لباس اور زیورات کو سنبھالتی بیڈ سے اتر آئی۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازے کی جھری میں سے باہر جھانکا کہ آخر اتنے بے شمار لوگ یکدم خاموش کیوں ہو گئے تھے۔ اگلے لمحے وہ خوف سے زرد پڑتے چہرے اور لرزتے بدن کے ساتھ واپس بیڈ پر آ بیٹھی۔ اس کا سارا جسم یوں لرز رہا تھا جیسے جاڑے کا بخار چڑھا ہوا ہو۔ اس کے ہونٹ خشک ہو گئے تھے۔ اتنے میں دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور اسلم کمرے میں داخل ہوا۔ دلہا بن کر وہ بہت جچ رہا تھا، مگر رانی کے پاس اسے دیکھنے یا سراہنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ رانی کے لرزتے وجود پر نظر پڑتے ہی وہ چونک گیا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ رانی نے خوفزدہ نظروں سے اسلم کی طرف دیکھا۔ اس نے پانی کا گلاس رانی کی طرف بڑھایا۔ حلق خشک ہونے کے باوجود رانی نے نفی میں گردن ہلا دی۔ وہ اسلم پر اعتبار کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اپنا حوصلہ مجتمع کر کے اس نے اسلم کی طرف دیکھا۔ وہ مسکرایا۔ اسلم، تجھے میری زندگی کی قسم جھوٹ نہ بولنا مجھ سے۔ بتاؤ تم کون ہو؟ اسلم بوکھلا گیا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے رانی؟ میں تمہارا شوہر ہوں۔ آج سے پہلے بھی میں تم سے جھنڈ میں ملا ہوں، مگر رانی اب بہل نہیں سکتی تھی۔ مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ وہ اپنا سوال دہراتے ہوئے بیڈ سے اتر گئی۔ اسلم بے چارگی سے اسے دیکھتا رہا۔ میں جان گئی ہوں کہ تم کون ہو۔ حیرت انگیز طور پر رانی کا خوف ختم ہو گیا تھا، یا شاید اسلم کو اس طرح سر جھکائے دیکھ کر وہ حوصلہ مند ہو گئی تھی۔ اچانک اسلم نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ اس راز کو اپنے تک ہی رکھنا، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ اتنے لوگوں کے سامنے شادی ہوئی ہے، کوئی خرابی ہوئی تو میرے اور تمہارے ماں باپ بہت رسوا ہوں گے۔ میں بہت عرصے سے تمہیں پسند کرتا آیا ہوں۔ میں نے بڑے جتن سے اپنے گھر والوں اور قبیلے کو راضی کیا ہے۔ یہ درست ہے کہ ہم قوم جنات میں سے ہیں، مگر ہم بالکل انسانوں کی طرح رہیں گے۔ بس غلطی سے آدھی رات کے وقت میرے رشتہ داروں نے اپنا اصل روپ دھار لیا اور تم نے کسی طرح دیکھ لیا، مگر میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں کبھی اس طرح اپنے اصل روپ میں تمہارے سامنے نہیں آؤں گا۔ میری غلطی کو معاف کر دو۔ میں تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تمہیں حاصل کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں تھا، اس لیے ہم نے انسان بن کر شادی کی ہے۔ اس بات کا کبھی کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ میں ہمیشہ ایک عام آدمی کی طرح رہوں گا۔ بس تم میرے ساتھ رہنا، مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ اسلم گڑ گڑا رہا تھا۔ شاید اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ رانی یہ رشتہ توڑنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ وہ کافی دیر تک رانی کو مناتا رہا اور آخرکار تھک ہار کر رانی دوبارہ بیڈ پر جا بیٹھی۔ صبح کو رانی کی سجی بنی نندیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئیں، مگر رانی نے کسی سے کوئی بات نہ کی۔ اماں اور خالہ اسے لینے آئی تو اس کی جان میں جان آئی۔ اس کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کر اماں نے سرگوشیوں میں کئی بار وجہ دریافت کی، مگر رانی کی چپ نہ ٹوٹی۔ جب وہ اپنے گھر جانے کے لیے کمرے سے نکلی تو سامنے ہی اسلم کھڑا تھا۔ وہ دور ہوتی رانی کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے زندگی روٹ کر جا رہی ہو۔ گھر پہنچتے ہی رانی دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے کمرے میں جا کر اماں کو بتایا کہ اسلم اور اس کے گھر والے انسان نہیں بلکہ جن ہیں، اور یہ کہ وہ کبھی اس گھر میں نہیں جائے گی۔ اماں ابا نے یہ سنا تو بھونچکے سے رہ گئے، اور پھر جب گاؤں والوں نے یہ سنا کہ رانی کے ماں باپ نے بیٹی کو سسرال بھیجنے سے انکار کر دیا ہے تو سبھی نے حیرت سے دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں، جبکہ اس کے سسرال والے بار بار پنچایت بلا رہے تھے۔ گاؤں بھر میں چمگوئیاں ہو رہی تھی۔ آخر اتنے امیر سسرال میں ایک ہی رات میں آخر کیا عیب نظر آ گیا جو رانی وہاں کا نام سنتے ہی پاگلوں کی طرح چیخنے چلانے لگتی ہے۔ جب رانی کے گھر والوں سے کچھ معلوم نہ ہو سکا تو گاؤں کی کئی عورتیں رانی کے سسرال بھی اصل صورتحال معلوم کرنے گئیں، مگر وہ لوگ اس بات پر حیرت کا اظہار کرتے رہے کہ دلہن کو کیا ہو گیا ہے، بلکہ وہ اسے کسی ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے بھی تیار تھے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ رانی کا میکہ اور سسرال دونوں اصل بات چھپا رہے ہیں، اور کچھ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ رانی پر کسی آسیب کا سایہ ہو گیا تھا، اس لیے وہ سسرال جانے کے نام سے ہی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ قیاس آرائیاں ہر کوئی کر رہا تھا، مگر اصل بات کسی کو پتہ نہ تھی۔ رانی کے ماں باپ اسے ایک اللہ والے کے پاس لے گئے۔ انہوں نے تصدیق کر دی تھی کہ رانی کا شوہر اور سسرال والے واقعی جنات ہیں، اس لیے انہوں نے رانی کو ایک تعویذ دے دیا تاکہ اسلم اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے یا اسے اٹھا کر نہ لے جائے۔ اسلم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بزرگ نے انہیں عدالت میں خلا کا مقدمہ دائر کرنے کے لیے کہا، کیونکہ اس کے سوا کبھی وہ طلاق دینے پر تیار نہ ہوتا۔
ماں باپ اپنی جلد بازی اور بیٹی کے نصیبوں کو روتے ہوئے عدالت پہنچ گئے۔ رانی کے سسرال والے عدالت میں پیش ہوئے اور مصالحت کی ہر ممکن کوشش کی۔ اسلم ایک بار خود رانی سے ملنا چاہتا تھا مگر رانی نے انکار کر دیا۔ پیشیاں پڑ رہی تھیں۔ اسلم کسی صورت طلاق دینے پر آمادہ نہ تھا، جبکہ رانی کے گھر والے ہر صورت طلاق چاہتے تھے۔ وہ ایک بار پھر بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے تسلی دی کہ اس بار اسلم طلاق دے دے گا، اور پھر واقعی اگلی پیشی پر اسلم نے روتے ہوئے رانی کو طلاق دے دی۔ طلاق کے بعد رانی بالکل گمسم ہو گئی۔ وہ چپ چاپ بیٹھی رہتی یا پھر خاموشی سے گھر کا کام کاج کرتی رہتی۔ خود سے بات کرنا تو دور کی بات، وہ کسی کی بات کا جواب بھی نہیں دیتی تھی۔ گاؤں والے اب رفتہ رفتہ رانی کے ماں باپ کی اس بات پر یقین کرتے جا رہے تھے کہ رانی کے سسرال والے غلط قسم کے لوگ تھے، کیونکہ ان کے گھر میں طلاق والے دن سے تالا پڑا ہوا تھا، اور پڑوسیوں نے بتایا تھا کہ شادی سے بمشکل 1 مہینے پہلے وہ لوگ اس کوٹھی میں آئے تھے۔ اس سے پہلے یہ کوٹھی خالی پڑی تھی۔ گاؤں والوں کا خیال تھا کہ واقعی وہ لوگ غلط تھے، ورنہ کوئی یوں اپنا گھر تو نہیں چھوڑ جاتا۔ طلاق کے 4 برس بعد سلیم کا رشتہ رانی کے لیے خدا کی طرف سے غیبی امداد سمجھا گیا تھا، کیونکہ طلاق یافتہ رانی سے شادی کے لیے کوئی تیار نہ تھا۔ رانی کے ماں باپ نے اپنی طرف سے چھان بین کر کے رشتہ منظور کر لیا، اور یوں رانی ایک بار پھر ماں باپ کے گھر سے رخصت ہو کر سسرال پہنچ گئی۔ سلیم کے دونوں بڑے بھائی شادی شدہ تھے۔ ایک بہن ابھی کنواری تھی، جبکہ 2 بہنوں کی شادی ہو چکی تھی۔ سسرالی اچھے اور ملنسار تھے۔ رانی کے ماں باپ مطمئن تھے کہ بیٹی کا گھر بس گیا ہے۔ اگرچہ رانی کی شادی بھی ہو گئی تھی، مگر وہ ابھی پہلے کی طرح گمسم رہتی تھی، کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ سسرال والے سمجھے کہ یہ شادی کے شروع دنوں کی جھجک ہے۔ سلیم اپنی من پسند بیوی کو پا کر بہت خوش تھا۔ ایک رات جب وہ اپنے کمرے میں آیا تو اچانک اس کی نظر روشن دان پر پڑی۔ جیدار مرد ہونے کے باوجود اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، کیونکہ وہاں سے ایک بہت بڑا کالا سیاہ سانپ نیچے اتر رہا تھا۔ ابھی وہ اٹھنے اور کوئی ہتھیار تلاش کرنے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، کیونکہ وہ سانپ سیدھا رانی کی چارپائی کی طرف گیا تھا، اور اسی وقت رانی کا سوتے میں ایک بازو چارپائی سے اتر گیا تھا۔ سانپ اس بازو پر چڑھ کر رانی کی چارپائی پر لیٹ گیا۔ رانی بے خبر سوئی ہوئی تھی۔ سلیم کی ساری رات آنکھوں میں کٹ گئی تھی۔ وہ خوف کے مارے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر رہا تھا کہ سانپ رانی کو ڈس سکتا تھا۔ وہ دل ہی دل میں رانی کی حفاظت کی دعائیں مانگتا رہا۔ صبح ہونے سے کچھ پہلے سانپ رانی کے بازو پر سے ہو کر چارپائی سے اترا اور اسی روشن دان سے باہر نکل گیا۔ رانی اب بھی سو رہی تھی۔ سلیم نے بے اختیار اپنے ماتھے سے پسینہ پونچھا اور اٹھ کر احتیاط سے باہر نکل گیا۔ اس نے ہر جگہ تلاش کیا، مگر سانپ اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ اس کا بڑا بھائی رحیم اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑا تھا۔ کیا بات ہے سلیم؟ اتنی سویرے کیا تلاش کر رہا ہے؟ سلیم فکر مند سا بھائی کے پاس چلا گیا اور سانپ کے متعلق بتانے لگا۔ دونوں بھائیوں نے مل کر ہر جگہ تلاش کیا۔ اچانک رحیم بھائی کو خیال آیا، اوئے سلیم، تو نے چھوٹی بھابھی کو دیکھا؟ سانپ نے اسے ڈس ہی نہ لیا ہو۔ سلیم کے اچانک رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ تو سانپ کے پیچھے ہی باہر نکل آیا تھا۔ وہ الٹے قدم بھاگا ہوا کمرے میں آیا۔ رانی جاگ چکی تھی اور اپنی جگہ چارپائی پر بیٹھی دوپٹہ درست کر رہی تھی۔ سلیم کو دیکھ کر وہ جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ اسے صحیح سلامت دیکھ کر سلیم کی جان میں جان آئی۔ وہ اتنی پرسکون تھی کہ سلیم نے اسے متعلق کچھ پوچھنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ رانی رات گئے کمرے میں آئی تو سلیم اپنی چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا۔ رانی خاموشی سے اپنی چارپائی پر جا بیٹھی۔ سلیم نے ایک بار بغور اس کی طرف دیکھا اور لیٹ گیا۔ رانی بھی ہچکچاتے ہوئے لیٹ گئی۔ چند لمحے سلیم ساکت لیٹا رہا، پھر آہستہ آہستہ اٹھ کر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور اپنی گن اٹھا کر گود میں رکھ لی۔ رانی نے چور نظروں سے سلیم کی طرف دیکھا۔ سلیم کا انداز چوکنا تھا اور نظریں روشن دان پر جمی ہوئی تھی۔ ادھر سانپ روشن دان میں نمودار ہوا، ادھر سلیم نے اس کا نشانہ لیا، مگر اس سے پہلے کہ سلیم فائر کرتا، رانی چیخ مار کر اپنی چارپائی سے اتر کر اس کی طرف دوڑی۔ اس کی چیخ سن کر نہ صرف سلیم حواس باختہ ہو گیا، بلکہ سانپ بھی وہیں سے پلٹ کر باہر نکل گیا۔ رانی سلیم کی چارپائی کے پاس آ کر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ سلیم سمجھا کہ وہ بھی سانپ دیکھ کر ڈر گئی ہے، مگر اس کا خیال جلدی غلط ثابت ہو گیا، کیونکہ رانی سلیم کو سانپ کو گولی مارنے سے منع کر رہی تھی۔ سلیم، میں تمہیں سب کچھ بتا دیتی ہوں۔ یہ سانپ نہیں ہے، یہ اسلم ہے، میرا پہلا شوہر، مگر یہ جن ہے۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ اگر میں اس کے گھر نہ رہی تو وہ مجھے کہیں بھی بسنے نہیں دے گا۔ میری مجبوری تھی، میں اس کے گھر نہ رہ سکی۔ اب ساری زندگی مجھے اسی طرح گزارنی ہے۔
اگر تم نے اسے گولی مارنے کی کوشش کی تو یہ تمہیں جان سے مار دے گا۔ میں طلاق کے بعد بیوہ نہیں ہونا چاہتی، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو اور کسی دوسرے کمرے میں رہنے کا بندوبست کر لو، لیکن مجھے طلاق نہ دینا، کیونکہ پھر اسلم مجھے دوبارہ شادی کے لیے مجبور کر سکتا ہے۔ میں ایک بیکار چیز کی طرح تمہارے گھر میں رہتی رہوں گی۔ سلیم کے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ اس کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ طلاق کے پیچھے یہ وجہ تھی۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ رحیم بھائی سامنے ہی برآمدے میں چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ اسے دیکھتے ہی اٹھ کر پاس آ گئے۔ یار کب سے تیرے روشن دان پر نظریں ٹکائے پڑا ہوں، مجھے تو کوئی سانپ نظر نہیں آیا۔ بھائی جی وہ سانپ نہیں ہے۔ سلیم نے بھائی کے گلے لگ کر سسکتے ہوئے ساری داستان سنا دی۔ دونوں بھائی فکر مندی سے چارپائی پر بیٹھ گئے۔ اس بات کو کئی سال گزر گئے۔ رانی ایک سی لگی بندی زندگی گزار رہی ہے۔ وہ تمام دن چائے کی صرف ایک پیالی پیتی ہے، مگر اس کا حسن آج بھی ویسا ہی خیرہ کن ہے۔ سلیم اس دن کے بعد سے اس کے کمرے میں نہیں سویا۔ شروع میں اس نے بہت سے پیروں فقیروں سے رابطہ کیا، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تھک ہار کر اس نے رانی کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ اسلم سانپ کی صورت اب بھی روزانہ اس سے ملنے آتا ہے۔ اب تو سب لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے کہ رانی کو پہلے شوہر سے طلاق کیوں لینا پڑی تھی۔ سب لوگ حیران ہیں کہ سارا دن چائے کی صرف ایک پیالی پینے کے بعد وہ کس طرح اتنی صحت مند ہے اور اسے بھوک کیوں نہیں لگتی، مگر کسی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے۔ جبکہ رانی اپنے بے پناہ حسن کو کوستی ہے، جس کے باعث اس کی زندگی برباد ہو گئی تھی۔ دوسرا پراسرار قصہ۔ میری زندگی عجیب و غریب پراسرار حالات سے دوچار رہی ہے۔ کتنے ہی آصف میرے اندر موجود رہے۔ آصف کئی روپ میں میری زندگی کے ساتھ ساتھ رہے، خصوصاً ایک چڑیل حسینہ کے روپ میں میری زندگی میں وقتاً فوقتاً آتی رہی، کیونکہ حسن ہمیشہ میری کمزوری رہا۔ یہ انہی دنوں کا تذکرہ ہے جب میں رات کو چھت پر بچھی چارپائی پر لیٹتا تو کسی غیر مرئی حسینہ کی بھیگی بھیگی زلفیں مجھے مدہوش کر دیتی۔ میں بے خود سا ہو جاتا اور اسی بے خودی کے عالم میں وہ شراب کی بوتل جو اپنے ماں باپ کی نظروں سے چھپا کر اپنے سرہانے تکیے کے نیچے رکھتا تھا، چپکے چپکے اس کی چسکیاں لیتا رہتا۔ میں شراب اور شباب کا بچپن سے ہی رسیا رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ آصف حسینوں کے روپ میں مجھ پر حاوی ہوتے رہے۔ جہاں ہمارا گھر تھا وہ جگہ شہر سے اتنی دور تھی کہ وہاں ویرانی اور وحشت کا راج تھا۔ یہاں فاصلے فاصلے سے چند ہی گھر تھے، اس کے علاوہ جھگیاں تھیں اور ارد گرد باقی رہ جانے والی قبروں کے نشان تھے، کیونکہ ماضی کا یہ قبرستان رفتہ رفتہ زندہ لوگوں کی بستی بنتا جا رہا تھا۔ اس جگہ کی ویرانی کی وجہ سے لوگ یہاں آنے سے گھبراتے تھے۔ اکثر میں بازار حسن سے رات گئے لوٹتا تو گھر کا ہر فرد سو چکا ہوتا۔ میں بھی خاموشی سے چھت پر جا کر لیٹ جاتا اور تارے گنتا رہتا، کیونکہ نیند ہمیشہ مجھ سے روٹھی روٹھی رہی۔ اس رات بھی میں حسب معمول چارپائی پر لیٹا چمکتے چاند اور تاروں کی روشنی میں گم تھا کہ اچانک میری نظر ایک عجیب منظر پر پڑی۔ لیٹے لیٹے مجھے دور ایک قبر نظر آ رہی تھی جو میرے دیکھتے ہی دیکھتے کھلی، اور اس میں سے ایک حسین و دلکش دوشیزہ برآمد ہوئی جو سفید لباس میں ملبوس تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے قبر سے کوئی حور نکلی ہو۔ میں ٹکٹکی باندھے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ دوشیزہ ارد گرد سے بے خبر خراما خراما چلتی ہوئی ہمارے گھر کی طرف آ گئی۔ پھر پلک جھپکتے میں وہ میرے پاس کھڑی تھی۔ میں اس کے ملکوتی حسن میں کھویا ہوا تھا۔ وہ خاصی دیر تک مجھے پیار بھری نظروں سے دیکھتی رہی، پھر اس کے یاقوتی لب بولنے کے لیے کھلے۔ شاہد، اس نے سرگوشیانہ انداز میں مجھے پکارا تھا۔ میں جو اس کی رانائیوں میں کھویا ہوا تھا، اس کی جل ترنگ آواز پر چونک پڑا۔ جی، میرے منہ سے بس یہی نکل سکا۔ کیسے ہو؟ اس نے لگاوٹ سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، مگر تم کون ہو؟ میں نے بمشکل پوچھا۔ میں تمہاری داسی ہوں۔ داسی؟ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں داسی، جانے کب سے تمہارے لیے بے چین ہوں۔ اس کی آواز میں کرب آ گیا۔ میرے لیے بے چین ہو؟ مگر کیوں؟ اب میرا خوف قدرے کم ہو گیا تھا، کیونکہ میں تمہارے پریم میں پور پور ڈوبی ہوئی ہوں۔ کیا واقعی؟ میں نے خوشی سے لبریز انداز میں کہا۔ ہاں شاہد، تم میرے دیوتا ہو، میں تمہاری پجارن ہوں اور تمہارے لیے صدیوں سے بے قرار ہوں۔ مگر تم مجھ سے کیوں محبت کرتی ہو؟ کیونکہ تم حسن پرست ہو اور حسن کی پوجا کرنا اپنا فرض سمجھتے ہو۔ اس نے ایک ادائی دل ربائی سے کہا۔ تم نہیں جانتے میں تمہارے پاس کتنی مشکلوں سے پہنچی ہوں۔ مجھے اس ظالم سماج کے ظالم لوگوں نے دفن کر دیا تھا۔ تم مر چکی تھی؟ میرے لہجے میں خوف در آیا۔ ہاں، دنیا کے لیے مر چکی ہوں، لیکن تمہارے لیے
और अपनी मोहब्बत के लिए मैं आज भी भटक रही हूँ। और देखो, आखिर में तुम तक पहुँच ही गई। ये जालिम समाज मुझे तुमसे दूर करना चाहता था, मगर देखो, जीत आखिर मेरी सच्ची मोहब्बत की हुई। तो तुम मर गई हो। मगर मैंने कहना चाहा, मगर अल्फाज मेरा साथ नहीं दे रहे थे। तुम डर क्यों रहे हो? अब तो हमें जिंदगी भर साथ साथ रहना है, हसीना ने अजीब मुस्कुराहट से कहा। मैं खौफजदा हो गया था, मेरा जिस्म कांपने लगा और मुझे हर चीज़ घूमती हुई महसूस हुई। यकायक एक तूफान सा आ गया, तेज़ हवाएं चलने लगी, मगर वो हसीना इत्मीनान से खामोश खड़ी रही। उस तूफानी शोर में कहकहे गूंजने लगे। लगता था बहुत से लोग मिलकर एक साथ हंस रहे हों। मैंने इर्द गिर्द देखा, मगर वहाँ दोशीज़ा के अलावा कोई नहीं था। वो उसी तरह इत्मीनान से खड़ी मुझे देख रही थी। फिर यकायक बहुत से अफराद इर्द गिर्द जाहिर हुए। वो सब सफ़ेद कफन में थे, गोया वो मुर्दे थे, मगर अपने पैरों पर खड़े थे, यानी उनके मुर्दा जिस्म में जान आ गई थी। अब ये लाशें जिंदा थीं। ये सब मुझे जहरीली नज़रों से घूर रहे थे। फिर जैसे दूर से दोशीज़ा की आवाज़ आती महसूस हुई, हालांकि वो मेरे नज़दीक खड़ी थी। फिर एक और इंकिशाफ हुआ। जब मैंने दोबारा बगौर उन मुर्दों को देखा तो मुझ पर यह राज खुला कि वो सब मुर्दे नौजवान लड़कियां थीं और सब की सब हुस्न का शाहकार थी। एक पल के लिए मेरे दिल में ख्याल आया कि काश ये सब मुझे मिल जाए। मैं ये सोच रहा था कि दोशीज़ा की आवाज़ गूंजी। वो उन हसीन लड़कियों से मुखातिब थी। ये मेरी मोहब्बत है, मेरी चाहत है। मैंने इसे हासिल करने के लिए बहुत जतन किए हैं। तो क्या हुक्म है शहजादी? उनमें से एक बोली। आज से इसे हम अपने पास रखेंगे, मतलब हम दोनों एक होने जा रहे हैं। खूब नाचो और गाओ, जश्न मनाओ। और इसके साथ ही रक्स की महफिल शुरू हो गई। मैं हैरत से ये सब देख रहा था। जिंदा लाशों ने झूमना शुरू कर दिया था। उनका हिजान खेज रक्स मेरे होशो हवास उड़ाए दे रहा था। फिर रक्स थम गया। दोशीज़ा की आवाज़ उभरी, सुबह होने वाली है, अब हम चलते हैं, कल फिर आएंगे। और फिर खौफनाक आवाज़ें निकालती हुई मेरे चेहरे को अपने अपने आंचलों से छूती हुई एक एक करके सब दोशीज़ा के साथ गायब हो गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि जाते हुए उन सब के चेहरे बदसूरत हो गए थे। अगर उस वक्त मेरी जगह कोई और होता तो ये शक्लें देखकर उसकी हरकतें कल्ब बंद हो जाती। अगली रात मुझे बाजार हुस्न की नौजवान रक्कासा फरीदा नाज के कोठे पर देर हो गई। वो गज़ब की रक्कासा थी। एक बार उसके कदम थिरकना शुरू होते तो फिर गोया उनमें बिजली भर जाती और वो रुकने का नाम नहीं लेते। फरीदा नाज और तबस्सुम नाज तो बहनें थीं और बाजार हुस्न की जान थी। उन दोनों ने हैदराबाद स्टेज पर भी परफॉर्म किया था। फरीदा नाज को स्टेज की तरफ मैं ही लेकर गया था। उसकी मुकम्मल कहानी फिर किसी वक्त गोश-गुजार करूंगा। हाँ, तो मैं फरीदा नाज के कोठे से उठा और घर की जानिब रवाना हो गया। मैं डगमगाता हुआ अपनी मंजिल की जानिब जा रहा था। अभी घर दूर था कि तेज़ हवाएं चलने लगी और अंधेरा मजीद गहरा हो गया। मेरे कदम आगे बढ़ते बढ़ते रुक गए। फिर तेज़ हवा ने आंधी की सूरत इख्तियार कर ली। हर तरफ धूल ही धूल थी। उसी वक्त मेरे पाँव अनदेखी जंजीरों में जकड़ गए। फिर मुझे घसीटा जाने लगा। मुझे बेदर्दी से घसीटा जा रहा था। मैं दर्द से चिल्ला रहा था, मगर मेरी आहो बका सुनने वाला कोई ना था। काफ़ी देर घसीटे जाने के बाद एक जगह मुझे छोड़ दिया गया। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि यह हरकत किसने की है कि दोशीज़ा की आवाज़ उभरी, शाहिद, हसीना तुम हो? हाँ, तुमने आने में देर कर दी, जिसकी वजह से मुझे तुम्हें यहाँ लाने के लिए अपने आदमी भेजने पड़े। तो ये हरकत तुम्हारे आदमियों की थी? मैंने खफगी से कहा। बेफिक्र रहो, मैं उन्हें सज़ा दे चुकी हूँ। जो तुम्हें तकलीफ हुई उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। दोशीज़ा हकीकत में शर्मिंदा नज़र आ रही थी। फिर वो ज़ेरे लब मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कुराहट में अजीब वहशत थी जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई मेरे करीब आ गई। इतने करीब आ गई कि गर्म गर्म सांसें मेरे चेहरे पर महसूस होने लगी। अचानक उसने अपने लबों को मेरे लबों से लगा दिया। मेरे जिस्म पर एक अजीब सी सहरंगेज कैफियत तारी हो गई। मगर अगले ही लम्हे मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे उस दोशीज़ा से अलहदा कर दिया और एक आवाज़ गूंजी, शाहिद, ये तुम्हारा खून पीना चाहती थी। अगर मैं तुम्हें अलग ना करता तो ये तुम्हारा खून पी जाती। तो ये चुड़ैल? हाँ, ये चुड़ैल है। अब तुम फौरन इसके पैर में बंधी पायल खोल लो। मैंने वही किया जो आवाज़ ने मुझसे कहा था। झट से उसके पैरों से लिपट गया और उसके पैरों से पायल उतार ली। इस दौरान वो बुरी तरह चिल्ला रही थी। मैंने जब अपना काम मुकम्मल कर लिया तो वो गुस्से से फुंकारी, तुमने ठीक नहीं किया, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी नहीं। ये कहती हुई वो गायब हो गई। मैंने उस हमदर्द आवाज़ का शुक्रिया अदा किया। शाहिद, मेरा नहीं, उस बुजुर्ग हस्ती और अपने रब का शुक्र अदा करो जिन्होंने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा।
بزرگ ہستی کی تم پر خاص نگاہ ہے، اسی لیے تم بچ گئے۔ میرے ہمدرد، تم مجھے اس بزرگ کا نام بتا دو، میں نے کہا۔ وقت آنے پر ایسا بھی ہو جائے گا، تم ان بزرگ کو بہت پیارے ہو۔ ہاں، ایک بات یاد رکھو، یہ چڑیل پھر کسی روپ میں آئے گی، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم یہ سب کچھ بھول جاؤ گے اور پھر سے اس کے چنگل میں پھنس جاؤ گے۔ مگر اس چڑیل نے مجھے اتنی بے دردی سے کیوں زنجیروں سے باندھ کر گھسیٹتے ہوئے یہاں تک بلوایا، جبکہ میں تو خود ہی آ رہا تھا۔ اسے تمہارا خون پینا تھا اور اس نے جو وقت مقرر کیا تھا وہ نکلتا جا رہا تھا۔ اچھا، لیکن تم کون ہو؟ میرے ہمدرد، یہ تو بتا دو۔ میں کئی بار اس کو پکارتا رہا لیکن کوئی آواز نہ آئی۔ اب ہر طرف خاموشی تھی اور میں لڑکھڑاتا ہوا گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ تیسرا پراسرار قصہ۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں، یہ دولت، یہ پیسہ کیا چیز ہے جو انسان کو رشتوں کی پہچان بھلا دیتی ہے اور انسان انسانیت کے مقام سے گر کر حیوان بن جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اسے کبھی فراموش نہ کر پایا۔ یہ آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت میں بی کام کا اسٹوڈنٹ تھا۔ کچھ مالی وجوہات کی بنا پر میرے والد کو اپنا گھر فروخت کرنا پڑا تھا اور پھر ہم کرائے کے مکان میں شفٹ ہو گئے تھے۔ یعنی عارف اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا، اس لیے بہت لاڈلا بھی تھا۔ میرے والد کا خواب تھا کہ وہ مجھے اعلیٰ تعلیم دلوائیں گے، مگر اچانک کاروبار میں بھاری نقصان کی بنا پر ان کو اپنا کاروبار بند کرنا پڑا تھا، اور ایک دوست کے مشورے پر انہوں نے مکان فروخت کر دیا اور اس رقم سے انہوں نے بیرون ملک جا کر کام کرنا مناسب سمجھا۔ یہ ان کا ایک اچھا فیصلہ تھا اور یوں وہ دبئی چلے گئے۔ بینک میں وہ کچھ رقم ہمارے گھریلو خرچے اور دوسری ضروریات کے لیے جمع کروائے گئے تھے، جو کئی ماہ تک ہمارے لیے کافی تھے۔ جس مکان میں ہم شفٹ ہوئے تھے وہ مکان ایک بوڑھی عورت کا تھا جس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ وہ دونوں بیٹیاں شادی شدہ تھیں۔ اس کی ایک بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ بیرون ملک سیٹل تھی اور وہ اس بہت بڑے گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ اس نے یہی بتایا تھا، مگر جب ہم وہاں شفٹ ہوئے تب مجھے پتہ چلا کہ اس مکان میں ایک ایسا کمرہ بھی تھا جہاں ایک درمیانی عمر کا لاغر شخص رہتا تھا۔ مالک مکان عورت کے بقول وہ اس کا دیور مراد تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ مراد نے کوئی ایسا چلہ کیا تھا جس کو کاٹنے کے دوران وہ ہوائی چیزوں سے خوفزدہ ہو کر بھاگ گیا تھا۔ بس پھر اس کے بعد مراد کا ذہنی توازن بگڑ گیا۔ وہ پاگل تھا اور کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اس لیے مالک مکان، جس کا نام رضیہ تھا، اس نے ہمیں منع کیا تھا کہ ہم مراد نامی شخص سے دور رہیں۔ اس عورت نے مجھے اور میری والدہ کو مراد سے اس قدر خوفزدہ کر دیا تھا کہ میں اس کے کمرے کے نزدیک سے گزرتے ہوئے گھبراتا تھا۔ اس کا کمرہ راہداری میں ہی موجود تھا۔ مراد خود بھی اپنے کمرے سے کم ہی نکلتا تھا۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے 3 ماہ تک اس کی شکل دیکھی ہو۔ مراد کے متعلق قریبی دکاندار سے ہی سننے میں آیا تھا کہ وہ صرف اس دکاندار پر ہی بھروسہ کرتا ہے، اور وہ دکاندار جو شاید اس کا قریبی دوست تھا، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتا تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے، ان دنوں میرے امتحانات شروع ہوئے تھے۔ میں پیپر کی تیاری کے لیے چھت پر گیا۔ ابھی میں چھت پر موجود چارپائی پر بیٹھنے لگا تھا کہ مجھے لگا میرے عقب میں کوئی موجود ہے۔ میں نے فوراً پلٹ کر دیکھا تو میرا اوپر کا سانس گویا اوپر ہی رہ گیا۔ میرے سامنے انتہائی غلیظ حلیے میں ایک شخص کھڑا تھا، میلی کچیلی بنیان، پھٹی پرانی شلوار پہنے۔ اس کے جسم پر تہ در تہ میل جم چکی تھی۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال جھاڑیوں کی طرح بڑھے ہوئے تھے۔ وہ مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا، مگر اس کے جسم سے اٹھنے والے بدبودار بھپکوں سے میرا سر پھٹنے لگا تھا۔ میں ایک دم اسے اپنے سامنے دیکھ کر گھبرا گیا اور وہ مجھے دیکھ کر یوں ڈر گیا اور پلٹ کر سیڑھیوں کی طرف بھاگا جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ یہ مراد سے میری پہلی ملاقات تھی۔ اس دن کے بعد میں نے کئی روز تک مراد کو دوبارہ نہ دیکھا۔ اس کا دروازہ بند ہی رہتا تھا۔ ایک طویل اور خوفناک خاموشی کا راج اس کے کمرے پر طاری ہوتا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں یوں بند رہتا تھا جیسے کوئی گمنام قبر میں دفن ہو۔ میں اس سے خوفزدہ تھا۔ اس کے باوجود میرے دماغ میں کئی سوالات تھے۔ پتہ نہیں وہ کیسے اس کمرے میں بالکل تنہا رہتا تھا، نہ وہ کسی سے ملتا تھا اور نہ ہی بات کرتا۔ آخر وہ کیسے لوگوں سے کٹ کر رہ گیا تھا؟ کہ اس کا دل نہیں گھبراتا، اس کا دم نہیں گھٹتا اس غلاظت میں؟ ایسے بے شمار سوالات جن کا کوئی جواب میرے پاس نہ تھا۔ وہ دن اتوار کا دن تھا۔ میں دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیل کر دوپہر کے وقت گھر لوٹا تھا۔ امی گھر میں نہیں تھی۔ وہ مالک مکان رضیہ کے ساتھ اسی کے کسی رشتہ دار کی شادی میں گئی تھی۔ امی کی بہت گہری دوستی رضیہ کے ساتھ ہو گئی تھی، اس لیے وہ بازار وغیرہ گھٹے ہی جایا کرتی تھی۔
کھانا امی بنا کر گئی تھی اور امکان تھا کہ وہ رات 8-9 بجے سے پہلے گھر نہیں لوٹیں گی۔ میں بیرونی گیٹ میں داخل ہوا۔ جیسے ہی راہداری سے گزرا مجھے اس بند کمرے میں کراہنے کی آواز سنائی دی۔ آواز سن کر میں فوراً ٹھٹک گیا اور شش و پنج میں مبتلا اس دروازے کو کچھ دیر تک گھورتا رہا، مگر دوسری بار ابھرنے والی کراہنے کی آواز نے گویا مجھے سوچنے سمجھنے سے عاری کر دیا اور میرے قدم غیر ارادی طور پر اس کمرے کی طرف اٹھ گئے۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا، بدبو کے کئی غلاظت بھرے بھپکوں نے میرا استقبال کیا، تاہم میں انہیں نظر انداز کر کے کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ مراد دروازے کے قریب انتہائی بے ترتیبی کے عالم میں زمین پر پڑا تھا۔ میں نے فوراً اس کے لاغر وجود کو چھوا تو ایک جھٹکا سا مجھے لگا۔ اس کو اتنا تیز بخار ہو رہا تھا کہ اس کا پورا وجود کسی انگارے کی طرح تپ رہا تھا۔ میں نے فوراً مراد کو سہارا دے کر زمین پر پڑی میلی کچیلی چٹائی پر لٹا دیا۔ وہ کچھ ہوش میں تھا اور مسلسل کرا رہا تھا۔ میرے گھر میں بخار کی کچھ گولیاں موجود تھیں۔ میں فوراً بھاگا اور جلدی سے بخار کی گولیاں اور دودھ کا گلاس لے آیا۔ مراد کو دودھ کے ساتھ 2 گولیاں دی تو وہ سکون سے سو گیا۔ تب میں اس کے بستر کے قریبی بیٹھ کر اس کے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ اس کے کمرے میں بوسیدہ بستر اور چند پرانے برتنوں کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ میں کچھ دیر بعد وہاں سے اٹھ گیا۔ رات ہوئی تو میں نے سوچا مراد کی خیریت دریافت کر لوں، اس لیے میں اس کے کمرے میں آ گیا۔ آہٹ کی آواز سن کر وہ فوراً بیدار ہو گیا، مگر نقاہت کی وجہ سے وہ اٹھ کر بیٹھ نہ سکا۔ مجھے دیکھ کر وہ چونکا ضرور تھا، مگر دوپہر کے وقت والا میرا سلوک اسے یاد آ گیا تھا، اس لیے وہ مانوس انداز سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اسے کھانے کا پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں فوراً بازار سے روٹیاں لے آیا۔ سالن گھر میں موجود تھا۔ وہ گرم کر کے جب میں کھانا لے کر اس کے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے مجھے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ میں کھانا اس کے قریب ہی رکھ کر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اس نے کپ کپاتے ہوئے لاغر ہاتھوں کے ساتھ میرے ہاتھ کو تھاما اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں سخت حیران ہوا کہ وہ کیوں ایسے رد عمل کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ تاہم اس کو کھانا کھلانے کے بعد میں وہاں سے اٹھ گیا۔ اپنے کمرے میں آتے ہی میرے دماغ میں مزید کئی سوالات ابھرنے لگے۔ مجھے مراد بالکل بے ضرر و قابل رحم لگا تھا۔ اس کا لاغر وجود اس قابل تھا ہی نہیں کہ وہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا۔ پھر رضیہ نے کیوں اس کو خطرناک پاگل کہا تھا؟ کیا وہ نہیں چاہتی تھی کہ مراد کے قریب کوئی آئے؟ وہ ایسا کیوں چاہتی تھی؟ یہ باتیں میری سمجھ میں نہ آ سکی۔ میری توقع کے مطابق امی رات 9 بجے گھر لوٹی۔ وہ بہت تھکی ہوئی تھی، اس لیے میں نے مراد کا ذکر کرنا ان سے مناسب نہ سمجھا۔ صبح جب میں کالج جانے کی تیاری کر رہا تھا تب میں نے مراد کے متعلق ساری بات امی کو بتائی۔ میری والدہ ایک رحم دل خاتون تھی۔ ان کو مراد پر ترس آ گیا۔ انہوں نے مراد کے لیے بھی ناشتہ بنایا۔ میں ناشتہ مراد کے کمرے میں رکھ کر چلا گیا۔ مراد منہ سے کچھ نہ بولا، بس ممنون نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہا۔ یہ ایک رات کی بات ہے۔ اس رات شدید طوفان آیا تھا۔ بادل ہولناک آواز میں گرج رہے تھے اور موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ ایسے میں دفعتاً مجھے چھت سے کسی کے چیخنے چلانے کی آواز سنائی دی۔ میں اور امی بیک وقت گھبرا کر اپنے اپنے کمروں سے نکل کر صحن میں آ گئے۔ میں فوراً دروازہ کھول کر چھت کی طرف بھاگا تو مجھے مراد چیخو پکار کرتا ہوا وہاں دکھائی دیا۔ وہ ٹھیک طرح سے بول نہیں پا رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ آگے بڑھا اور مجھ سے لپٹ گیا۔ کیا ہوا؟ میں شدید بارش اور بادلوں کے شور میں چیختے ہوئے بولا۔ مراد بول نہیں پا رہا تھا، بس نیچے کی طرف اشارہ کر رہا تھا جیسے اس کے کمرے میں کوئی ہو۔ میں نے مراد کو سہارا دیا اور اس کے کمرے کی طرف لے جانے کی نیت سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ مراد اپنے کمرے میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ بہت خوفزدہ تھا، مگر پتہ نہیں کیوں وہ مجھ پر اس حد تک بھروسہ کرنے لگا تھا کہ میرے سامنے انکار نہ کر پایا۔ میں اسے تھامتے ہی نیچے اس کے کمرے میں لے آیا۔ اس کا پورا وجود بھیگ چکا تھا۔ میری امی بھی مراد کے کمرے میں آ گئی۔ وہ کمبل اور میرے کپڑوں کا ایک جوڑا لائی تھی۔ وہ بولی، اس کے کپڑے تبدیل کروا کر اسے لٹا دو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ جب میں دروازے سے نکلنے لگا تو وہ چونک گیا۔ میرے سامنے مالک مکان رضیہ چائے کی پیالی تھامے کھڑی تھی۔ وہ سرگوشی سے بولی، مجھے اس پاگل سے ڈر لگتا ہے، تبھی میں اسے دیکھنے نہیں آئی۔ تم ایسا کرو، یہ چائے سے پلا دو، بہت ٹھنڈ ہے، اس کو سردی لگ گئی ہوگی۔ میں نے فوراً پیالی کو پکڑا اور پھر مراد کے کمرے میں چلا آیا۔ اس کے پاس بیٹھ کر میں نے اس کو چائے پلائی اور اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ وہ طوفانی رات بڑی لمبی اور وحشت بھری تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ ایک ایک لمحہ کسی صدی کی طرح گزرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کیسا عجیب وحشت بھرا احساس تھا، مگر اس تمام کیفیت کی وجہ مراد ہی تھا۔ میں ساری رات کروٹیں بدل بدل کر اس کے متعلق سوچتا رہا۔ کچھ تو تھا جو ایسا پوشیدہ تھا
مراد کی جو حالت تھی دل نہیں مانتا تھا کہ وہ کسی چلے وظیفے میں اس حالت کا شکار ہوا تھا۔ میں سنجیدگی سے مراد کے معاملے کے متعلق سوچ رہا تھا اور فیصلہ کر چکا تھا کہ میں ضرور مراد کی گزشتہ زندگی سے پردہ اٹھاؤں گا۔ مگر اگلے دن کا سورج گویا ہر بات کا اختتام بن کر طلوع ہوا تھا۔ وہ ہو گیا جس کا مجھے کبھی اندازہ نہ تھا۔ صبح صبح رونے اور چیخو پکار کی آواز سن کر میری آنکھ کھلی۔ میں پتہ نہیں کس وقت سویا تھا، رونے کی آواز سن کر میرا بے چین دماغ فوراً بیدار ہو گیا۔ میں جلدی سے بیڈ سے اترا اور صحن میں آ گیا جہاں میری امی پہلے سے موجود تھی۔ کیا ہوا امی؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ بیٹا، مراد فوت ہو گیا ہے۔ کیا؟ امی کی بات سن کر مجھے شدید غم کا جھٹکا لگا۔ میں مزید کچھ پوچھے بغیر فوراً اپنا حلیہ درست کر کے صورتحال کا جائزہ لینے باہر نکلا۔ مراد واقعی فوت ہو گیا تھا۔ سننے میں یہی آیا تھا کہ رات کے کسی پہر وہ فوت ہوا تھا۔ اس کی موت بڑی اچانک تھی۔ سب یہی سمجھ رہے تھے شدید سردی کی وجہ سے مراد کی موت واقع ہوئی ہے، اور ان سب میں ایک میں بھی شامل تھا۔ مراد کفن میں ملبوس میرے سامنے چارپائی پر بے حس و حرکت پڑا تھا۔ اس کا مرجھایا ہوا چہرہ آخری غسل کے بعد کہیں بہتر لگ رہا تھا۔ وہ کئی اسرار لیے منو مٹی تلے دفن ہونے جا رہا تھا، اور میں حسرت زدہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے سوائے افسوس کے کچھ نہ کر سکتا تھا۔ اب سب ختم ہو چکا تھا۔ وہ وجود ہی مٹ گیا تھا جو میرے لیے باعث تجسس تھا۔ اب میں مراد کے متعلق کچھ جاننے کی کوشش بھی کرتا تو کس لیے؟ اس کا کیا فائدہ تھا؟ کیونکہ یہ سب کر کے مراد تو واپس آنے والا نہیں تھا۔ اس لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی، مگر پھر عجیب صورتحال رہنے لگی۔ مراد کی بھابھی رضیہ کی حالت بہت حد تک ایب نارمل سی رہنے لگی تھی۔ وہ ساری رات اونچی آواز میں گانے سنتی رہتی، یہ اکثر کسی بے چین روح کی طرح ادھر ادھر ٹہلتی رہتی۔ وہ اندر ہی اندر اندھوناک پریشانی کا شکار تھی۔ وہ پریشانی کیا تھی یہ تو بس وہی جانتی تھی، مگر اس کی ان حرکتوں کے سبب آس پاس رہنے والے لوگوں نے اس کے متعلق چیمگوئیاں شروع کر دی تھی۔ کچھ کا خیال تھا کہ اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے، کچھ اسے ناپسندیدہ نگاہوں سے دیکھنے لگے تھے کہ وہ اس عمر میں ایسی حرکتیں کر رہی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں اس کی بیٹی اور داماد اس کے گھر آ گئے۔ پہلے میرا خیال تھا کہ وہ کچھ دن کے لیے آئے ہیں، مگر اب ان کا ارادہ رضیہ کے گھر مستقل رہنے کا لگتا تھا۔ اس لیے اس کے داماد نے مجھے فوری طور پر گھر خالی کرنے کا کہہ دیا اور 10 دن کی مہلت دی تاکہ میں کوئی اچھا سا گھر دیکھ سکوں۔ رضیہ نہیں چاہتی تھی کہ ہم وہاں سے جائیں، مگر اپنے داماد سے تھوڑی بہت بحث کے بعد اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ میں نے بہت جلد ایک اچھا مکان تلاش کر لیا اور اپنی والدہ کے ساتھ وہاں شفٹ ہو گیا۔ 2 ماہ گزر گئے۔ میں BCom میں اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا اور یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھی مل گیا، اور میں نے اپنی تمام تر توجہ اپنی تعلیم پر مرکوز کر دی۔ ایک شام امی نے مجھ سے رضیہ سے ملنے کا اصرار کیا تو میں امی کو رضیہ سے ملانے لے گیا۔ ابھی ہم دونوں راہداری میں ہی داخل ہوئے تھے کہ راہداری میں واقع کمرے سے کسی کے کراہنے کی آوازیں سنائی دی۔ یہ کمرہ کبھی مرحوم مراد کا تھا۔ میں فوراً امی کے ساتھ دروازہ کھول کر اس کمرے میں داخل ہوا اور دنگ رہ گیا۔ میرے سامنے رضیہ انتہائی بری حالت میں چارپائی پر پڑی کرا رہی تھی۔ وہ کئی دنوں کی بیمار لگتی تھی، حد یہ کہ اس کے پاس کوئی اس کی تیمارداری کے لیے موجود نہ تھا۔ رضیہ مجھے اور میری امی کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور رونے لگی۔ امی نے اس کے قریب ہی بیٹھ کر اسے دلاسا دیا تو وہ روتے ہوئے بولی، میرا آخری وقت قریب ہے۔ میں کتنی بدقسمت ہوں کہ اس وقت بالکل تنہا ہوں۔ میرے داماد نے مجھے اس بوسیدہ کمرے میں بیکار سامان کی طرح پھینک دیا ہے۔ میری اولاد کو بھی میری کوئی پرواہ نہیں۔ پھر اس نے میری امی کا ہاتھ پکڑ لیا اور نحیف سی آواز میں بولی، میں چاہتی تھی کہ کوئی تو ایسا ہو کہ جس کے سامنے میں اپنی حالت زار بیان کر سکوں۔ میں اپنے اندر کئی گناہوں کا بوجھ چھپائے ہوئے ہوں۔ وہ گویا پھٹ پڑی تھی۔ میں نے 2 قتل کیے ہیں، ایک اپنے شوہر کا، دوسرا اپنے دیور مراد کا۔ رضیہ کے منہ سے یہ حیرتناک انکشاف سن کر امی لرز گئی اور پریشانی سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے آنکھوں کے اشارے سے ان کو پرسکون رہنے کا کہا۔ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں آنٹی؟ میں نے فوراً ان سے پوچھا تو وہ غمناک لہجے میں بولی، میں آج اس دوراہے پر کھڑی ہوں جہاں موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ میرے سامنے ایک ہی خوف ہے اور وہ اپنے خدا کا خوف ہے۔ مجھے یقین ہے خدا مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میں نے اس کی دنیا میں جو سفاکی اور بربریت کا کھیل کھیلا ہے وہ میری آخرت برباد کر دے گا۔ میرا شوہر کمال اولاد نرینہ نہ ہونے کی وجہ سے دوسری شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں فطری طور پر ایک حاسد اور جنونی عورت تھی جو کبھی اپنے شوہر کو کسی دوسری عورت کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔
میں نے پہلے کمال کو بہت سمجھایا کہ وہ دوسری شادی نہ کرے۔ جب وہ کسی بھی طرح نہ مانا تو میں نے انتہائی صفاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو زہر دے دیا۔ میں نے اس وقت ہر رشتے ہر لحاظ کو بھلا کر یہ سب کیا تھا، یہ بھی نہ سوچا کہ وہ میری بیٹیوں کا باپ تھا۔ مراد ان دنوں انگلینڈ میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ بھائی کی موت کا سن کر وہ فوراً پاکستان آیا، مگر اس نے آنے میں بہت دیر کر دی تھی۔ جب وہ پاکستان پہنچا تو کمال کی تدفین ہو چکی تھی۔ پورا خاندان جانتا تھا کہ کمال بیمار رہتا تھا، اس لیے سبھی کمال کی موت کو طبعی موت سمجھ رہے تھے، مگر مراد کو یقین نہیں تھا۔ اس نے پاکستان آتے ہی میرا جینا دوبھر کر دیا۔ وہ میرے سامنے برملا کہتا کہ میں نے کمال کو مارا ہے اور وہ لازمی سارے معاملے کی تفتیش کروائے گا۔ میں نے اس کے سامنے بالکل بھی گھبراہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا، مگر میں مجرم تھی اور دل ہی دل میں مراد کی دھمکی سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اسے ایک دم راستے سے ہٹانے سے مجھ پر شک بھی کیا جا سکتا تھا، اس لیے میں ایک سفلی علم کرنے والے عامل کے پاس پہنچ گئی اور اس کو منہ مانگے پیسے دے کر مراد پر ایسا سفلی علم کروایا کہ وہ اپنے حواسوں میں ہی نہ رہا۔ وہ غلاظت کو پسند کرنے لگا اور غلاظت زدہ حلیے میں سب سے الگ تھلگ رہنے لگا۔ میں نے خاندان میں یہی مشہور کر دیا کہ وہ چلے میں کوتاہی کی وجہ سے اس حالت کا شکار ہوا ہے، مگر اس کی حالت کی ذمہ دار صرف اور صرف میں تھی۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ مراد بدحواس ہو کر بہت جلد مر جائے گا یا وہ خودکشی کر لے گا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ بدحواس ہونے کے باوجود اس کی مجھ سے نفرت برقرار رہی۔ وہ کسی سے کچھ نہیں کہتا، زیادہ تر اپنے کمرے میں بند رہتا۔ یہی میرے حق میں بہتر تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کوئی بھی اس کے قریب آئے، اس لیے مراد کے متعلق لوگوں میں ایسی ایسی باتیں مشہور کر دی کہ جو بھی سنتا مراد سے خوفزدہ ہو جاتا۔ مراد اس مکان کے آدھے حصے کا مالک تھا، اس کے علاوہ اس کی زمینیں بھی تھیں۔ میں چاہتی تھی کہ وہ مر جائے اور اس کی جائیداد میرے اور میری بیٹیوں کے حصے میں آ جائے، اس لیے میں نے ایسا خطرناک منصوبہ بنایا مراد کو قتل کرنے کا۔ اس طوفانی رات میں جب مراد بیمار تھا تو مراد کو کھانا دے کر سونے چلے گئے۔ تب میں دبے قدموں تکیہ لے کر مراد کے کمرے میں پہنچی۔ میرا ارادہ یہی تھا کہ اس تکیے کو مراد کے منہ پر رکھ کر اس کا سانس بند کر دوں گی، مگر میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی اور مراد کے قریب پہنچی تو وہ بیدار ہو گیا اور بجلی کی گرج چمک میں اس نے مجھے پہچان لیا اور خوفزدہ ہو کر چیخ پڑا، چھت کی طرف بھاگ گیا۔ میں پریشانی کے عالم میں تھوڑی دیر تک وہاں کھڑی رہی، پھر موقع دیکھ کر فوراً اپنے پورشن میں آ گئی۔ پھر میں نے چائے بنائی اور اس میں زہر ڈال کر تمہیں وہ پیالی پکڑائی۔ مجھے یقین تھا کہ مراد تم پر اعتبار کرنے لگا تھا، اس لیے وہ چائے بھی پی لے گا، اور وہی ہوا۔ وہ چائے پی کر مر گیا۔ میں بڑی گناہ گار ہوں، مجھے پتا تھا آپ دونوں بھی مجھ سے یہ سب سننے کے بعد نفرت کرو گے۔ میں حیرت کے عالم میں اس کے منہ سے وہ تمام رودات سن رہا تھا۔ وہ رو رو کر بتا رہی تھی کہ جب سے مراد فوت ہوا ہے اس کی روح اس گھر میں منڈلاتی رہتی ہے۔ وہ میرے بستر کے ارد گرد کفن پہنے چکر لگاتا رہتا ہے۔ میں اسے دیکھ کر چیختی چلاتی ہوں۔ تب میرے داماد نے تنگ آ کر مجھے اس کمرے میں منتقل کر دیا۔ وہ مجھے پاگل سمجھتا ہے، مگر میں سچ بتا رہی ہوں، مراد اس گھر سے گیا نہیں، بلکہ میرے بدترین اعمالوں کی سزا بن کر میرے آس پاس رہتا ہے۔ وہ اپنے بال پکڑ کر نوچنے لگی۔ میں کیا کروں میرے خدایا، میں مر کیوں نہیں جاتی، مجھے نجات دے اس تکلیف سے۔ وہ ہذیانی آواز میں مسلسل چیخ رہی تھی اور میری والدہ اسے سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ میں اپنی جگہ ساکت کسی گہرے صدمے میں غرق تھا۔ رضیہ نے میرے ہاتھ سے مراد کو زہر دیا تھا۔ وہ بیچارہ تو مجھ پر اعتبار کرنے لگا تھا، مگر اس سارے خونریز واقعے میں میرا کوئی قصور نہ تھا، مگر میں پھر بھی خود کو گناہ گار سمجھتا ہوں۔ ہر دعا میں اپنے رب سے اپنے لیے بخشش کی دعا مانگتا ہوں۔ رضیہ تو کچھ ہی دنوں بعد مر گئی، مگر میں آج تک اس خلیج سے آزاد نہ ہو پایا، اور نہ ہی میں مراد کی موت کو کبھی فراموش کر سکتا ہوں۔ اور کہانی کے اختتام پر آپ کی گزارشات پر آپ کے نام۔ تو پہلا نام ہے عادل صاحب، شہر کا نام نہیں لکھا، بیلجیم سے ہیں۔ مشتاق بٹ صاحب ہیں رسول نگر، پنجاب پاکستان سے۔ نور الحسن صاحب ہیں کراچی سے، تعلق حیدرآباد سے ہے۔ محمد شمس الاسلام صاحب ہیں رامپور انڈیا سے۔ محمد قاسم صاحب ہیں کراچی پاکستان سے، اور جاوید صاحب ہیں فتح پور راجستھان انڈیا سے۔ آپ سب کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو کو ہمیشہ کی طرح لائک اور بھرپور شیئر کریں گے۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ ملتے ہیں اگلی پراسرار ویڈیو میں۔ شکریہ۔